बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैज़ुल्लाह बेग गपशप के नए एपिसोड के साथ आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। आज तारीख़ है 21 मई 2020। उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान के फ़यूज़ो बरक़ात से फैज़याब हो रहेंगे आप तमाम लोग। जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं या जैसे जैसे वायरस इंसान को परेशान कर रहा है, तो इंसान ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि कभी इंसान ने किसी ऐसे वायरस के बारे में सोचा था कि उसकी वजह से वो अपने घर तक महदूद हो जाएगा। खैर, आज के दिन के हवाले से अगर बात की जाए तो अब तक दुनिया में टोटल 51 लाख लोग इस वायरस से इफ़ेक्ट हो चुके हैं। अगर रिकवरीज़ की बात की जाए तो तकरीबन 21 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं दुनिया भर में। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में अब तक 48,100 लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हैं, जबकि रिकवरीज़ की बात की जाए तो तकरीबन 15,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। अगर गिलगित बल्तिस्तान के केसेस की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 576 लोग अब तक कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, और अगर रिकवरीज़ की बात की जाए तो 402 लोग रिकवर होने के बाद अपने अपने घरों को जा चुके हैं। जिस तरह के हर दफ़ा हम किसी न किसी मेहमान को बुलाते हैं, किसी न किसी मौजू पर बात करते हैं, आज के जो हमारे मेहमान हैं इन्होंने PhD की भी है आर्कियोलॉजी में। ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़, ख़ास तौर पे आर्कियोलॉजिकल साइट्स के हवाले से इनकी PhD है। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के, और इनका नाम है डॉक्टर मुइज़ुद्दीन हक्कल। आएँ बात करते हैं इनसे और पूछते हैं कि कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन में इनकी क्या मसरूफियात हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ चीज़ों के तारीख़ी पस मंज़र के बारे में भी बात करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आज आप लोगों ने एक मज़मून पर बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया। सर, इट्स एन ऑनर फॉर अस। इस पीरियड में जब हम लॉकडाउन का शिकार हैं, हम मोस्टली पर्टिकुलरली मैं तहक़ीक़ में अपना वक्त गुजारता हूँ, और इसके साथ यूनिवर्सिटी के जो काम जो ऑनलाइन हो सकते हैं वो काम हम निभाते हैं, और इसके अलावा वो स्टूडेंट जो हमारे सुपरविज़न में मुख्तलिफ रिसर्चेस कर रहे हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं और उनके काम को हम देखते हैं। तो हम यूनिवर्सिटी से दूर होते हुए भी यूनिवर्सिटी का काम हमसे जुदा नहीं है। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, हमने बड़ी सारी चीज़ों के बारे में सुना हुआ है। तारीख़ी पस मंज़र की अगर बात करें तो ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम किसी एंड से उसको शुरू करना चाहेंगे। गिलगित मैन्यूस्क्रिप्ट क्या चीज़ है? गिलगित मैन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली गिलगित के नवाही इलाके में एक गांव नपूरा से 1930 के दिहाई में मिले थे। इब्तदाई तौर पर एक गांव के चरवाहे को जो अपने जानवरों के साथ चरागाह की तरफ जा रहा था, उसे कुछ ऐसे किताबें मिली जो आम मानों में उनको पढ़ा नहीं जा सक रहा था। इसलिए ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो बर्च बार्क पे लिखे हुए थे, उस वक्त के सरकार कश्मीर की हुकूमत को के तहवील में दे दिए गए। और क्योंकि उस ज़माने में मार्क ऑरलस्टाइन एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर था, उसके नज़र से जब ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स गुज़रे तो उसने ये आइडेंटिफाई किया कि ये प्रोटो शारदा स्क्रिप्ट है, और इसको फर्दर कश्मीर श्री प्रताप सिंह म्यूज़ियम में ट्रांसफ़र कर दिए गए। ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स बेसिकली बुद्ध मत की तारीख़ और गिलगित की तारीख़ के बारे में मालूमात देते हैं। इनका जो रस्मुल ख़त है वो प्रोटो शारदा है, और ज़बान संस्कृत में लिखी हुई है, और ज़्यादातर इसमें बुद्ध मत के सूत्रास कंपोज किए गए। अच्छा, तो ये 1931 में 30-31 की दिहाई में ये पहली दफ़ा मिले और पहली दफ़ा सामने आया कि जी हमारे पास इस तरह के कोई नुस्खे मौजूद हैं जिनका तारीख़ से कोई ताल्लुक़ है। तो ये जो नुस्खे थे, मतलब जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, अब कहाँ हैं?
جو سب سے پہلا نسخہ ملا تھا وہ شری پرتاپ سنگھ میوزیم میں رکھا گیا تھا، جو 1947 کو شفٹ ہوا نئی دلی کے آرکائیوز میں، نیشنل آرکائیوز میں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیونکہ 1930 کے دہائی میں ایک آرکیالوجسٹ نئی دلی سے آیا تھا، ٹھیک ہے، انہیں دوسرا اس کا نسخہ ان کو ملا تھا، اس کی 1947 میں 1930 کے دہائی میں ہی، 30 دو میں ہی؟ 32 یا 33 میں مطلب فرسٹ اور سیکنڈ جو اسکرپٹس ہیں وہ ایک ساتھ ملے ہیں۔ ایک ساتھ ملے ہیں، ٹھیک ہے، تو دوسرا جو مینیوسکرپٹ جو تھا وہ بالکل فوراً ہی نئی دلی کے آرکائیوز میں شفٹ کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ دو مینیوسکرپٹس اب بھی نئی دلی کے آرکائیوز میں موجود ہیں، موجود ہیں، اچھا، نیشنل آرکائیوز آف انڈیا نئی دلی میں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آزادی کے بعد، انڈیپینڈنس کے بعد، یہ ایلیگل ڈگنگ کی وجہ سے، غیر قانونی آثار قدیمہ کی کھدائی کی وجہ سے تیسرا مینیوسکرپٹ اسی سائٹ سے ملا، سیم سائٹ، سیم سائٹ سے، ناپورا سائٹ سے۔ اور اس سائٹ سے تیسرا کتاب جو ہے وہ مارکیٹ میں سیل کے لیے بہت سارے ڈیلر سے گزرتا ہوا راولپنڈی پہنچا، تو وہاں پر ایک اٹالین آرکیالوجسٹ کو ملا، تھینکس ٹو ہم، کہ اس نے وہ ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی کے تحویل میں دے دیا، اور تحویل میں دینے کے بعد اس کے اوپر تحقیق جاری ہوا، جو کراچی میوزیم میں آج محفوظ ہے۔ جب یہاں پر یہ 1931 میں پہلا مینیوسکرپٹ یا پہلا نسخہ ملا تھا، اس میں سے کچھ صفحے مارک اورل سٹین نے اٹھا لیے تھے فرسٹ والے سے، ٹھیک ہے، وہ آج جو ہے کہ برٹش میوزیم لندن میں اویلیبل ہے۔ اچھا، اس کے کچھ پارٹس برٹش میوزیم میں ہے، کچھ انڈیا میں ہیں، کچھ پھر کراچی میں۔ تو یہ 3 حصوں میں سکیٹرڈ 3 مختلف مینیوسکرپٹس ہیں یا مختلف نسخے ہیں، اور یہ نسخے ایک ہی پیریڈ کے ہیں یا ایک ہی زمانے کے ہیں، جس کو ہم 6 صدی عیسوی سے لے کر کے 8ویں صدی عیسوی کے درمیان میں رکھا جا سکتا ہے۔ ان مینیوسکرپٹس کو مطلب لیٹ سپوز کہ ہم نے کہا کہ یہ ہے کیا، مطلب گلوبلی اگر ہم اس کے پرسپیکٹیو کی بات کریں تو یہ بنے کہاں سے، کس نے لکھے، اور کیا پس منظر کیا تھا، اور اس کے اندر ہے کیا، اس کے اندر کیا ہے؟ یہ مینیوسکرپٹس بیسکلی اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ لکھے گئے تھے، بدھ مت کے پھیلاؤ اور اس کے تاریخ کے بارے میں بہت سارے معلومات مہیا کرتی ہیں۔ مثلاً بدھ مت کے اہم مراکز گندھارا میں تھے، جو ایفتالائٹس کے حملے کے بعد 5ویں صدی عیسوی میں جب حیاتلا ایفتالائٹس یا وائٹ ہنڈز نے حملہ کیا شمال سے، تو وہ مراکز تقریباً ختم ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جنوب میں، گلگت بلتستان کے جنوب میں ان مراکز کے ختم ہونے سے بدھ مت کے اوپر بہت بڑا اثر پڑا۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں شمال کے ان پہاڑی علاقوں میں بدھ مت کے مراکز محفوظ رہے ایفتالائٹس یا وائٹ ہنڈز کے حملوں سے۔ اس لیے یہ گلگت بلتستان یا مخصوصاً گلگت جو ہے وہ بدھ مت کی لرننگ کا، بدھ مت کے سیکھنے کا، بدھ مت کے معلومات کے حاصل کرنے کا ایک اہم مرکز بن گیا گندھارا کے بعد۔ اور یہی وہ دور ہے جب بدھ مت کی نئی فلسفیز ابھر رہی تھی، جن کو ہم تانترک بدھزم کہتے ہیں، جو بعد کے بدھ مت کے زمانے میں یہ فلسفے نمایاں ہوئے۔ اب بدھ مت کی جو تاریخ ہے وہ گندھارا سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچی، تو جو گندھارا میں جو ستراز تھے، جو وائٹ ہنڈز کے حملوں کی وجہ سے نقصان جن کو مل چکا تھا، ان کے ریکارڈز ہمارے پاس بہت ریئر ہیں، بہت کم ہیں۔
ان کے بعد یہ وہ واحد نسخہ ہے جو ان ستراز کو ریکارڈ کر رہا ہے جو صرف اور صرف آرٹ کے فارم میں ڈپکٹڈ ہمیں نظر آ رہی ہیں. یہ ستراز جو اورلی محفوظ تھے ان کو 5ویں 6ٹی صدی عیسوی سے ان کو ریٹن فارم میں لانے یا ریٹن صورت میں ریکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی, اور گلگت مینیوسکرپٹ ان معلومات کو یا بدھ مت کے ان فلسفیز کو ریٹن فارم میں لے آنے کے سلسلے کا ایک حصہ ہے. اور یہاں سے بدھ مت پھیلتا ہوا لداخ تک, پھر آگے تبت, پھر نیپال اور بھوٹان سے گزرتے ہوئے شمالی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھیلا. جو گلگت بلتستان کے بعد ان جگہوں میں بدھ مت گیا, اور وہاں پر بدھ مت کے پھیلنے کے بعد جو ہے کہ گلگت بلتستان نے ایک اہم کردار ادا کیا بدھ مت کے پھیلنے کا. اس کا دلیل جو ہے وہ گلگت مینیوسکرپٹ ہے. گلگت مینیوسکرپٹ اس کی دلیل ہے. مطلب اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو اس کی گلوبلی ایک امپورٹنس تو ہے ہی ہے, ایون گلگت کی تاریخ بنانے میں بھی یقیناً پھر اس کا ایک کردار ہے. بالکل. گلگت مینیوسکرپٹ کے ایک حصے میں ہمیں یہ پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ گلگت کی تاریخ جو ہے ہمیں جو اورلی محفوظ رہی ہے, جو ہمارے پاس زبانی صورت میں محفوظ رہی ہے, وہ 500 یا 600 سالوں تک بمشکل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے قدیم تاریخ اورلی نہیں رہ سکتا, کیونکہ جو اورل ٹریڈیشن ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی انفارمیشن تبدیل ہوتی رہتی ہے, وہ بلکہ اس میں ایڈوانسمنٹ آ جاتی ہے, اور وہ ایک مائتھولوجیکل حیثیت اپنی پا لیتی ہے. وہ ریئلسٹک گراؤنڈ سے ہٹ جاتی ہے اور مائتھولوجی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس صورت میں ہم ایک ایسے ڈائنسٹی کے بارے میں جو تقریباً 5ویں صدی سے لے کر کے 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی تک گلگت بلتستان پر حکومت کرتی رہی, میں مخصوصاً گلگت پر حکومت کرتی رہی, جس کو ہم پلولا شاہی کہتے ہیں یا پٹولا شاہی کہتے ہیں. اس ڈائنسٹی کے بارے میں, ان حکمرانوں کے بارے میں بنیادی انفارمیشن گلگت مینیوسکرپٹ مہیا کرتی ہے. اور یہ ڈائنسٹی جو گلگت مینیوسکرپٹ سے معلوم ہوا, اس کو فردر ایڈ کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتی ہیں, اور اس کے بارے میں اور معلومات پرووائڈ کرتی ہیں ہمارے ہاتون انسکرپشن, دوسرا دنیور یا دنیور انسکرپشن, اور اس طرح سے یہ عالم برج انسکرپشنز اور چلاس ویلی میں جو انسکرپشنز اور ہنزہ ہلدے کش میں ہیں, یہ کلیکٹیولی اس تاریخ کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں, اور اس میں گلگت مینیوسکرپٹ کا ایک اہم کردار ہے. مطلب کہ یہ ہوا کہ بدھزم جب پھیل رہا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے شمال کا رخ کیا, یہاں پہ رکے, اور یہاں سے دوبارہ پھر وہ ایک دنیا میں دوبارہ سے ابھر کے آئے, یا دوبارہ سے اپنی ایک دوبارہ سے جگہ بنا کے دنیا میں دوبارہ نکلے. اور یہ جو ڈائنیسٹیز ہیں اور ان ڈائنیسٹیز کے جو آثار اب بھی ہمیں جو ملتے ہیں مختلف مقامات جن کا آپ نے بھی ذکر کیا, ان کی اپنی ایک حیثیت ضرور ہے, لیکن یہ اوریجن اگر ہم اس کی بات کریں تو گلگت مینیوسکرپٹ سے ہمیں ان کی اوریجن ملتی ہے. گلگت مینیوسکرپٹ کے بارے میں جو میں نے بتایا آپ کو کہ یہ لٹریچر کو اکٹھا کر رہی ہیں, یہ معلومات کو اکٹھا کر رہی ہیں, یہ کمپائل کر رہی ہیں بدھسٹ فلسفی کو. ٹھیک ہے. اب بدھسٹ فلسفی اس زمانے کی 5ویں صدی عیسوی کی بدھسٹ فلسفی جس کے بنیاد پر بعد کی بدھسٹ فلسفی بنی, اس میں اس کا اہم کردار ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے کیونکہ گندھارا سے ہوتے ہوئے, گندھارا سے جو فلسفی ڈیولپ ہوا, گندھارا میں بہت سارے دنیا بھر کے اسکالر سیکھنے کے لیے آتے تھے. یہاں پر بدھسٹ فلسفہ سیکھنے کے لیے, اور یہاں سے جو معلومات بدھ مت کے معلومات اپنے جگہوں میں لے جانے کے لیے آتے تھے, وہ معلومات ان معلومات کے ٹرانسفارمیشن میں, کیونکہ گلگت سے گزرنا پڑتا تھا, جس طرح سے فاہیان آئے, جس طرح سے ہیوان سانگ آئے, اور لوگ آئے,
وہ ان ریجن سے گزرتے ہوئے گندھارا تک پہنچا، ٹھیک ہے، اور بدھ مت بھی گندھارا سے پھیلتا ہوا اس ریجن میں پہنچا اور اس ریجن سے فردر پہنچا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بدھ مت کے لوگ پھیلتے گئے، بلکہ بدھ مت کا فلسفہ لوگوں کے ذہنوں میں پرنٹ ہوتا ہوا پہنچا۔ لوگ تو وہیں رہے، لوگ تبدیل ہوتے رہے، لیکن فلسفہ چلتا رہا۔ فلسفے کے موومنٹ کا جو راستہ ہے وہ گلگت کے ان پہاڑوں کے ذریعے چائنا تک اور دنیا کے مختلف جگہوں تک، سنٹرل ایشیا تک، گندھارا جو مرکز تھا اس سے پھیلتا رہا۔ مونیومنٹ آف تاج مغل ہے، اس کی بھی کچھ تھوڑا سا ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو بھی ہلکا سا آپ کی وثاقت سے جاننا چاہیں گے، اپنے آڈینس کو بھی دکھانا چاہیں گے کہ جو ہمارا ایک مونیومنٹ بنایا گیا ہے اس کی تاریخ کے بارے میں آپ کی فلسفی یا آپ کی آرکیالوجی کیا بتاتی ہے کہ اس کی کیا تاریخ ہے؟ اس کے دو ذریعے ہیں، ایک وہ تاریخ جو ہم نے سنا ہے اپنے انسیسٹر سے اسی مونیومنٹ کے بارے میں، دوسرا یہ مونیومنٹ خود کیا بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ تاج مغل کے اس مینار کو لنک کیا جاتا ہے، اس کو تاج مغل نامی ایک شہزادے کے ساتھ اس کی تاریخ کو جوڑا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بدخشان یا شمالی افغانستان سے ایک حملہ آور جس کا نام تاج مغل تھا، اس نے گلگت اور چترال پہ، کیونکہ یہ چترال اور گلگت کے اورل ٹریڈیشن میں محفوظ ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اس ریجن میں پہلی دفعہ اسلام کو متعارف کرایا، اور یہ سمبل آف وکٹری اس نے تعمیر کیا۔ یہ معلومات ہمیں اورل ٹریڈیشن سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس کے آرکیٹیکچر کا انالیسس کرتے ہیں تو اس تجزیے کے نتیجے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بدھ مت سے منسلک کوئی اسٹرکچر ہے، کیونکہ اسٹوپا وہ جگہ ہے جہاں پر بدھ کے ریلکس کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ اب بہت سارے اسٹوپاز مہاراج اشوک کے زمانے میں بنے، پھر کنشک کے زمانے میں اور وسعت ملی، اور یہ پراپر اسٹوپا کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کی ارلی فارمز سے لے کر کے اس کے لیٹ فارمز تک، اور یہ جو صورت جو اسٹرکچر ہے وہ 10ویں صدی عیسوی کے بعد کے اسٹوپاز کی اسٹرکچر ہے۔ تو شاید یہ بدھ مت کے آخری زمانے کا نشان ہے، اور ہم یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ تاج مغل کی کوئی نشانی ہوگی، کیونکہ تاج مغل کیونکہ اگر اتنا بڑا اہم شخصیت ہوتا تو کسی بھی تاریخی ریکارڈ میں ان کا نام موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن صرف اورل ٹریڈیشن کے علاوہ کسی اور سورس میں ان کا نام نہیں ملتا، اور شاید احمد حسن دانی نے اس کو لنک کیا ہے کہ منگولینز کے ساتھ، کیونکہ مغل پورے ایشیا میں منگول کو کہا جاتا ہے، اور شاید منگول کا ایک کوئی گروپ جو ان سے جدا ہو کے اس ریجن میں پہنچا، انہوں نے اس کی تعمیر کروائی، لیکن منگولز کے انویژن کا بھی کوئی کلیئر ایویڈنس ہمیں ڈپکشن کہیں سے نہیں ملتی۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ساتھ ساتھ میں آپ سے، کیونکہ گلگت میں بہت سارے سائٹس موجود ہیں کہ جن سے آپ کو آثار قدیمہ کے آثار ملتے ہیں، تو ان میں سے ایک جو کارگا بدھا ہے، کارگا بدھا کی ہسٹری کے بارے میں جو ہماری آڈینس ہے ان کو آپ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ اس کی کیا ہسٹری ہے، کہ کس نے بنوایا، کب بنوایا، اور آبویسلی بدھ مت کا ہی دور ہوگا، بدھ مت کی ہی پریچنگ ہوگی، اسی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہوگی، لیکن اس کی مطلب بنانے والے کون تھے، بنانے کا مقصد کیا تھا بسائڈس پریچنگ؟ لوکلی کارگا بدھا کو یکشنی کہا جاتا ہے،
یقینی اگر اس لفظ کا تجزیہ کیا جائے تو یہ یکشنی یا یکشا اور یکشنی سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. یکشنی بیسکلی اس فیمیل گاڈس کا نام ہے جو بدھ مت کو، بدھزم کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اچھا. ایکسٹینسولی ڈپکٹڈ ہے گندھارا کے آرٹ میں، کیونکہ ہم ان کو کولیکٹیولی سیمی ڈیوائن بینگز کہتے ہیں. ایک تو ڈیوائن بینگ ہو جاتا ہے کہ پورا ڈیوائن ہے، ایک سیمی ڈیوائن ہے جو آدھا ڈیوائن ہے. اب ان آدھے ڈیوائنز میں سے، آدھے مقدس میں سے ایک کا نام یکشنی ہے جو فیمیل ہے، جو جس کی نیچر، جس کی ڈپکشن، جس کی آرٹ ورک سب فیمیل صورت میں ہر جگہ موجود ہے. اب یکشنی کا یا یکشنی کا تعلق اس فگر سے دیکھا جائے، اس اسکلپچر سے دیکھا جائے یا اس ریلیف سے مماثلت کی جائے تو یہ اسکلپچر یکشنی کا نہیں بلکہ بدھا کا ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس کا نام لوگوں کے ذہنوں میں یکشنی کیوں محفوظ رہا ہے، ہمیں بالکل نہیں پتہ. آرٹ کے صورت میں جو ڈپکٹڈ آرٹ ہے اس کا اگر ہم تجزیہ کر دیں تو یہ 7ویں یا 8ویں صدی عیسوی میں یہ کارو کیا گیا ہے. اس کے فیچرز، اس آرٹ کے فیچرز متھرا کے آرٹ کے اندر اس کے بیک گراؤنڈ جو ہے، آرٹ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ متھرن آرٹ سے ملتا ہے. اور بہت سارے فیچرز اس آرٹ ورک کے ایسے ہیں جو لداخ کے بدھی ستوا کے ساتھ اور منٹھل سکردو میں جو ڈپکٹڈ بدھ ہے اس کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں. باقی پوسچر وائز ابھایا مودرا میں ہے یہ اسکلپچر، اور یہ ایک ایسی جگہ میں ڈپکٹڈ ہے جس کے اوپر اور جس کے آس پاس میں بدھ مت کے بے شمار آثار موجود. بالکل اس سائڈ کے اوپر ایک موناسٹرک ہے، ایک بدھ مت کے تعلیمی مرکز یا ایک بدھ مت کے مندر کے ریمینز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غار بھی موجود ہے قریب میں جو شاید بدھ مت کے زمانے میں انسانی ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، اور یہ شاید بدھ کے جو پیروکار تھے وہ میڈیٹیشن کے لیے ان غاروں کا استعمال کرتے تھے. اور اس بدھا کی سگنیفیکنس اگر دیکھا جائے، جب یہاں سے چائنیز پلگرمز گزرے انہوں نے مینشن کیا کہ تقریباً 50 میٹر کے قریب ایک لمبا بدھی ستوا موجود ہے جو شاید لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ درل یا تنگیر میں ہو، درل میں ہو یا پھر چلاس میں ہو، جو ڈسکرپشن چائنیز سورسز سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اس کے علاوہ چائنیز سورسز نے کسی بھی قسم کے اسکلپچرل ڈپکشن کی بات اس ریجن کی نہیں کی ہے. لیکن یہ فگر وہی فگر ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی ڈپکشن عام لیول سے شاید اتنا ہی اونچا ہو، اور شاید چائنیز سورسز اس فگر کے بارے میں بات کر رہے ہوں جس کے بارے میں ہم مشکوک ہیں. لیکن آرٹ کے لحاظ سے یہ مماثلت رکھتا ہے لداخ، سکردو اور غزر کے ایگزامپلس کے ساتھ بھی، جو غزر میں ببر سے ملے، جو ابھی علی احمد جان کے کلیکشن میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ مزید بھی ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، کیونکہ گلگت بلتستان میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ آپ کو اس طرح کی سائٹس پہ آپ کو کارونگ نظر آتی ہے، آپ کو ایون روڈ سائڈ پہ، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید سلک روٹ جتنا بھی تھا تو اس پر لیفٹ رائٹ آپ کو کئی ساری جگہوں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. آنے والے دنوں میں ہماری کوشش ہوگی
کہ ہم ان تمام جگہوں کو بھی ایکسپلور کریں اور ان کی ہسٹری کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب سے ہم مزید بات کریں. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اپنے اگلے کسی بلاگ میں ہم اس چیز کو آگے لے کے بڑھیں گے. ابھی کے لیے میں یہی چاہوں گا کہ جہاں بھی آپ موجود ہیں آپ اپنی فیملیز کے ساتھ رہیں, آپ احتیاط کریں کیونکہ احتیاط زندگی ہے. رمضان کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہوں. عید آنے والی ہے, امید کرتے ہیں کہ آپ عید پہ بھی ان احتیاطی تدابیر کو ضرور اپنائیں گے. یقیناً عید ملیں, دوستوں کے ساتھ ملیں, فیملی کے ساتھ ملیں, لیکن جو ایس او پیز ہیں یا جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کا خیال لازمی رکھیں. ورچوئل ورلڈ میں آپ جہاں پر بھی جس کو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں عید ضرور کہیں, لیکن گلے ملنے سے, ہاتھ ملانے سے احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی انسان کو, خاص طور پہ اس پینڈیمک میں. اسی امید کے ساتھ کہ جہاں رہیں گے خوش رہیں گے, شاد رہیں گے, آباد رہیں گے. اپنے نیکسٹ بلاگ تک کے لیے دیجیے اپنے ہوسٹ فیض اللہ بیگ کو اجازت. اور ڈاکٹر صاحب ونس اگین سر, آج کے اس بلاگ میں آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے بات چیت کا سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا. آج کی اس نشست میں خاص طور پہ آنے کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور و ممنون ہیں. اور آڈینس آپ سے بھی اجازت چاہیں گے. اگلے بلاگ تک کے لیے اللہ نگہبان.